एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को खुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। अभी उन्हें सफ़र करते हुए चंद मिनट ही हुए होंगे कि अचानक ऊँटनी को ठोकर लगी और वो ज़मीन बोस हो गई। ये दोनों उछलकर एक रेत की टीले पर गिरे और रेत में तेज़ी से धंसते चले गए। ये अमल इस कदर तेज़ी और आनन फानन हुआ कि मोहसिन राव चकरा कर रह गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक सरसब्ज़ व शादाब इलाके में पाया। ऊंचे ऊंचे घने दरख्त, खूब हरी भरी घास, दूर तक फैले फूलों के तख्ते, परिंदों की बोलने की आवाज़ें। एक तवील अरसे के बाद मोहसिन राव ने ऐसा मंजर देखा था। उसके सामने तो हर वक्त बेआबो गियाह सहरा रहता था। उड़ती हुई रेत देख देख कर उसका दिल डूब गया था। इस सरसब्ज़ व शादाब मंजर ने उसकी रूह में ताजगी भर दी। वो लंबे लंबे और गहरे सांस लेने लगा। अगरचे ऊँटनी से वो दोनों एक ही साथ गिरे थे, लेकिन इस वक्त वो अकेला ही था। काले चिराग का कहीं पता ना था। फिर मोहसिन राव अतराफ़ का जायज़ा लेने लगा। जहाँ वो बैठा था वो कोई वसी व अरीज़ बाग का हिस्सा था। बेपनाह दरख्त थे और उन्हीं दरख्तों में से किसी सफ़ेद इमारत का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। फिर उसे सामने से काला चिराग आता हुआ नज़र आया। शायद वो उसी इमारत के दरवाजे से निकला था, क्योंकि वो दरवाज़ा अभी अभी बंद हुआ था। वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो एक कदम की जगह 10 कदम का फासला तय कर रहा हो। वो जल्दी उसके करीब पहुंच गया। चलो मोहसिन, काले चिराग ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। ये हम कहाँ आ गए और किस तरह? मोहसिन राव उसके साथ चलते हुए बोला। कहाँ आ गए ये तो बता सकता हूँ, लेकिन किस तरह उसकी वजाहत मुश्किल है। मेरे साथ कुछ दिन रहोगे तो इस तरह की बातों के आदी हो जाओगी। काले चिराग ने हंसकर कहा। अच्छा चलो यही बता दो, ये क्या जगह है? ये ख्वाब महल है। ये जगह तुम्हारे लिए महफूज है, काले चिराग ने बताया। फिर बोला, एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। मुझसे कम से कम सवाल करो तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि बात सवालात के मेरे पास जवाबात बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम सवाल करूँ। मोहसिन राव ने हामी भर ली। हाँ, ये हुई ना बात, काले चिराग ने खुश होकर कहा। आओ ज़रा तेज़ तेज़ चलो। फिर वो दोनों तेज़ तेज़ चलते हुए कुछ देर के बाद ख्वाब महल में दाखिल हो गए। वो महल क्या था, बस उसे किसी हसीन ख्वाब की तरह समझना चाहिए। अंदर से ऐसा दिलकश, ऐसा दिल फरेब के बंदा देखता ही रह जाए। मोहसिन, तुमने एक लंबा अरसा कैद में गुजारा है। अगर तुम्हें अपनी दुनिया में किसी जुर्म की सज़ा में उम्र कैद हुई होती तो शायद तुम कब के कैद खाने से बाहर आ चुके होते, लेकिन इस सहरा में तुमने बग़ैर किसी जुर्म के उम्र कैद से भी लंबी सज़ा काटी है। अब तुम्हें आज़ाद होकर कैसा लग रहा है? यकीन नहीं आ रहा, मोहसिन राव ने बेसाख्ता कहा। वो सामने एक खूबसूरत हमाम है, वहाँ तुम्हारी दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। वहाँ जाओ, ख़ुद को आईने में देखो, तुम्हें बहुत जल्द यकीन आ जाएगा कि अब तुम किसी की क़ैद में नहीं हो। वाह! काले चिराग की बात सुनते ही मोहसिन राव ने खुशी से नारा लगाया और फिर तेज़ी से उस हमाम की तरफ बढ़ा। इत्मीनान से गुस्ल करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खुशबूदार चाय का इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर वो भी उठ गया। जब वो हमाम में पहुँचा तो उसे देखकर वाकई उसका जी खुश हो गया। एक तवील अरसे के बाद पुरआसाइश हमाम में नहाना नसीब हो रहा था। उसने पूरा शॉवर खोल दिया। नीम गर्म पानी के फुहार ने उसके प्यासे बदन को सैराब करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके बदन के साथ उसकी रूह भी सैराब होने लगी। नहाकर जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो वो खुद को देखता रह गया। उसे बेसाख्ता नादिरा याद आई। राजमदारी की क़ैद से आज़ाद होकर वो नादिरा की गढ़ी में पहुंचा था और नहाकर इसी तरह वो आईने के सामने खड़ा हो गया था।
اس وقت وہ نوجوان تھا، اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کالے چراغ کی مہربانی سے اس کے چہرے کی دماغ صاف ہو گئی تھی اور اس میں توانائی بھی آ گئی تھی۔ اگر وہ خود کو اس صورت میں دیکھ لیتا تو گر کر بے ہوش ہو جاتا۔ خیر صحت تو اس کی اب بھی قابل رشک نہیں تھی، وہ خاصا کمزور تھا۔ اب دھیرے دھیرے ہی اس کے چہرے اور جسم کی شادابی لوٹے گی۔ ابھی وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ایک خیال نے اسے اچانک سنجیدہ کر دیا۔ اس دن آئینہ دیکھتے ہوئے اسے کیا محسوس ہوا تھا؟ یہی کہ باتھ روم میں اس کے ساتھ کوئی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی بقا کی یاد آئی۔ وہ بھی کیا عجیب عورت تھی، کیسی دلکش اور ہوش ربا۔ وہ اس پر مر مٹی۔ اگر وہ نہ مرتی تو اس کی موت یقینی تھی۔ اس کی محبت بھی کیسی عجیب تھی، دوسرے کو برباد کر دینے والی۔ اسے محبت تو نہ کہنا چاہیے، یہ ایک سزا تھی، اس کے لیے عذاب تھا، قید با اذیت تھی۔ وہ اپنا ماضی یاد کر کے ایک دم سہم گیا۔ وہ جلدی سے کپڑے پہن کر باہر نکل آیا۔ باہر کالا چراغ اس کا منتظر تھا۔ وہ ایک کرسی پر نیم دراز تھا۔ محسن راؤ کو آتا دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا اور اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ نہا کر تو تمہاری شکل نکل آئی محسن، تم ایک خوبصورت انسان ہو۔ اب کہاں خوبصورت رہا، میری خوبصورتی تو تمہاری بقا دمک بن کر چاٹ گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اسے خیال آیا کہ بقا کے بارے میں کالے چراغ کے سامنے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ ایک تو وہ اس پر جان دیتا تھا اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کالے چراغ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں میری بات بری لگی؟ محسن راؤ نے معذرت خواہانہ انداز میں پوچھا۔ سچی بات کا کیا برا ماننا، آؤ چائے پیو، اس نے بے نیازی سے کہا۔ محسن راؤ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ٹرے اپنے سامنے کھسکائی اور اس میں ایک کپ دیکھ کر کالے چراغ سے مخاطب ہوا۔ ٹرے میں ایک کپ ہے؟ ہاں، یہ تمہارے لیے ہے، میں چائے نہیں پیتا، کالے چراغ نے کہا۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد بولا، تمہیں چائے بناتا دیکھ کر مجھے تمہاری بہن یاد آ گئی۔ بہن کا ذکر سن کر محسن راؤ پریشان سا ہو گیا۔ وہ چائے بناتے بناتے رک گیا اور کالے چراغ سے مخاطب ہوا۔ کیا تم میری بہن تانیہ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ہاں جانتا ہوں، تمہاری بہن تانیہ کو بقا نے اپنے بھائی راکل کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ جس طرح میں بقا کو نہ پا سکا، ویسے ہی راکل تانیہ کو حاصل نہ کر سکا۔ بالآخر اس نے غصے میں پاگل ہو کر اسے چاہے وفات میں ڈلوا دیا، کالے چراغ نے بتایا۔ یہ بات تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے راکل نے بتائی۔ یہ چاہے وفات کیا ہے؟ تم اسے موت کا کنواں سمجھ لو۔ اس کنویں میں پھینکوایا جانے والا شخص کبھی زندہ نہیں بچتا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تانیہ مر گئی ہے؟ محسن راؤ نے وضاحت چاہی۔ آثار تو یہی بتاتے ہیں، کالے چراغ نے گردن ہلا کر کہا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ میری بہن مر نہیں سکتی۔ وہ مجھے لینے آئی تھی، وہ مجھے ضرور لے کر جائے گی، محسن نے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ مرنے والی چیز ہی نہیں۔ تم دونوں ضرور اپنی دنیا میں واپس جاؤ گی۔ یہ کہہ کر کالا چراغ اچانک کھڑا ہوا اور اس نے اپنے لباس سے ایک چمکدار خنجر نکال لیا۔ کالے چراغ نے اچانک کھڑے ہو کر جس انداز سے خنجر نکالا تھا، وہ انداز محسن راؤ کو پریشان کر گیا۔ اس نے جلدی سے چائے کا کپ نیچے رکھ دیا اور اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اب چلتا ہوں، کالے چراغ نے خنجر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ خنجر تم اپنے پاس احتیاط سے رکھ لو، ہو سکتا ہے کسی وقت اس کی ضرورت پڑ جائے۔ یہاں کوئی خطرہ ہے؟ محسن راؤ نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، خطرہ کوئی نہیں، یہ تمہارے لیے بالکل محفوظ جگہ ہے۔ یہ خنجر میں نے تمہیں احتیاط کے لیے دیا ہے۔ تم اس کمرے سے نکل کر اگر باغ میں جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن باغ کی چار دیواری کے باہر قدم مت رکھنا۔ دوسرے، اس کمرے کے علاوہ محل کے اندر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ سوال نہ کرنے کی میں تم سے پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں، لہٰذا سوال کوئی نہیں۔ اب تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ محل کے اندر جانے لگا۔ تانیہ کا کیا ہوگا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔
کالا چراغ جاتے جاتے رک گیا۔ مجھے تانیہ کی خود فکر ہے، میں اس کے بارے میں معلومات کرتا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، اگر کوئی امید افزا خبر ہاتھ لگی تو ہم اکٹھے ہی چلیں گے چاہے وفات پر، ٹھیک ہے؟ کالے چراغ نے تائید چاہی۔ ٹھیک ہے، محسن راؤ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر کالا چراغ تیزی سے ڈگ بھرتا ہوا محل کے اندرونی دروازے سے اندر چلا گیا۔ دروازہ زوردار آواز سے بند کیا گیا۔ پھر دروازے کے پیچھے کچھ گڑبڑ سی سنائی دی، جیسے دروازے کو تالا لگایا جا رہا ہو۔ کالے چراغ کے جانے کے بعد محسن راؤ کمرے میں تنہا رہ گیا۔ یہ تنہائی اس کے لیے نئی نہیں تھی، ایک عمر گزری تھی اس تنہائی میں۔ وہ اطمینان سے چائے پینے لگا۔ چائے بہت مزیدار تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد پر اہتمام غسل اور پھر ایسی زبردست چائے ملی تھی کہ اس کی روح تک میں مسرت بھر گئی تھی۔ چائے پی کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ نہایت آرام دہ بستر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ اس وقت تانیہ اس کے تصور میں گھوم رہی تھی، پھر اس کے بارے میں بڑی فکر مندی سے سوچ رہا تھا۔ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگی؟ وہ بیچاری مجھے مشکل سے نکالنے آئی تھی، خود ہی مشکل کا شکار ہو گئی۔ جانے اب اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ چاہے وفات کے بارے میں کالے چراغ کا خیال ہے کہ اس میں دھکیلے جانے والا کبھی زندہ نہیں بچتا، اس کا جانے کیا حشر ہوا ہو، اس کی زندگی کی امید رکھنا فضول ہی ہے۔ بہرحال چاہے وفات پر جا کر دیکھنا تو چاہیے، کالا چراغ واپس آئے تو اسے لے کر جاؤں گا، وہی مجھے چاہے وفات پہنچا سکتا ہے، ورنہ میں تو زندگی بھر چاہے وفات کی تلاش میں بھٹکتا رہوں گا۔ یہ چاہے وفات بھی خوب تھا، جو اس میں گرتا تھا وفات پا جاتا تھا۔ دراصل وہ موت کا کنواں تھا۔ اس روز راکل تانیہ کو فریب دے کر چاہے وفات پر لے کر گیا تھا۔ جب راکل کے ایک خاص اشارے پر دو مسلح سوار تانیہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگے تو اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس کی چھٹی حس ایک دم بیدار ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور بپھر کر بولی، راکل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ راکل نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا۔ جو راکل کا کہنا نہیں مانتا اسے ہر صورت میں سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن تو مجھے کسی کو پیغام دینے کے لیے قید خانے سے نکال کر لایا تھا، تانیہ نے احتجاج کیا۔ پیغام تو میں تجھے دوں گا، موت کا پیغام۔ یہ کہہ کر وہ پھر دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ کالے چراغ نے تیرے بارے میں ٹھیک کہا تھا کہ تو ایک خبیث مخلوق ہے۔ تانیہ کا غصہ انتہا پر تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی ایک خبیث مخلوق ہوں، اب تو میری خباثت دیکھ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سواروں سے مخاطب ہوا، اسے اٹھاؤ اور چاہے وفات میں ڈال دو۔ پھر جو کچھ ہوا چشم زدن میں ہوا۔ راکل کا حکم پا کر دونوں سوار اس کے دونوں ہاتھ کھینچتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر ایک جگہ رک کر انہوں نے تانیہ کے پیر پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا، ڈنڈا ڈولی کے انداز میں اسے جھولا دیا اور پھر ایک عجیب سی آواز نکال کر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ جب وہ نیچے گری تو تانیہ کو احساس ہوا کہ اسے کہاں پھینکا گیا ہے۔ وہ ایک بہت گہرا کنواں تھا اور وہ اس میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ کنویں کے اندر گہرا اندھیرا تھا، اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اسے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئی۔ وہ نیچے گرتی چلی جا رہی تھی۔ جانے یہ کنواں کتنا گہرا تھا۔ تانیہ نے گھبرا کر ایک مرتبہ پھر ہاتھ پاؤں مارے اور بے ساختہ چیخنے لگی۔ تانیہ کی چیخ سن کر کنویں کی دیواروں میں کھلبلی مچ گئی۔ کنویں کی دیواروں میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے غار تھے اور ان غاروں میں کنویں کی مخلوق آرام کر رہی تھی۔ تانیہ کی چیخیں سن کر یہ مخلوق بیدار ہونے لگی۔ ارے دیکھو، یہ تو کسی انسان کی آواز ہے۔ کسی نے نیچے جھانک کر دیکھا، انسان کی بچی ہے۔ نیچے والے غار سے آواز آئی، ارے اسے پکڑو، اسے پانی میں گرنے سے بچاؤ۔ تانیہ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کنویں کی مخلوق اس کی زندگی بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی، جبکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھور اندھیرے میں کنویں کی تہہ میں گرتے ہوئے اسے بھلا اب کون بچا سکتا تھا۔ جانے وہ کس امید پر چیخ رہی تھی۔ شاید وہ چیخ کر اپنا خوف کم کر رہی تھی۔ کنویں کی مخلوق چشم زدن میں باعمل ہو گئی۔
نیچے گرتی ہوئی تانیہ کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے تھام لیا ہو۔ پھر یہ احساس ہوا کہ وہ نیچے گرنے کے بجائے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے۔ نظر اسے کچھ نہیں آ رہا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تختے پر بیٹھی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر ایک دم اوپر دیکھا۔ کنویں کا منہ اسے کسی سوراخ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس بات سے کنویں کی گہرائی کا اندازہ ہوتا تھا۔ تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد اس نے محسوس کیا جیسے اسے کہیں بٹھا دیا گیا ہو۔ اس نے اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا تو پتھریلی سی جگہ محسوس ہوئی۔ اب اس کے چاروں طرف اندھیرا تھا، اوپر کنویں کا سوراخ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کنویں کی دیوار میں بنے ہوئے اس چھوٹے سے غار میں جو غیر انسانی مخلوق آباد تھی وہ 2 مردوں اور ایک عورت پر مشتمل تھی۔ وہ تانیہ کو دیکھ کر بے پناہ خوش تھے۔ تانیہ غار کے پتھریلے فرش پر بیٹھی تھی اور وہ دونوں مرد دیوانہ وار اس کے گرد رقص کر رہے تھے، جبکہ عورت ایک طرف کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ خبر کہ ایک انسان کی بچی کنویں میں آ گئی اوپر سے نیچے تک کنویں کے ہر غار میں پھیل گئی تھی۔ یہ غار کنویں کے درمیان میں تھی۔ کنویں کی مخلوق اوپر اور نیچے سے تانیہ کو دیکھنے آ رہے تھے۔ تانیہ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کے گرد کیا ہو رہا ہے۔ اسے یہ احساس تو تھا کہ اس کے آس پاس کوئی ہے، بولنے کی کچھ آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن یہ لوگ کون سی زبان بول رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ اس بات پر خوش تھی کہ کنویں میں گرنے سے بچ گئی تھی۔ موت کسی گولی کی طرح اس کے کان کے پاس سے گزر گئی تھی۔ جب اسے کنویں پر پھینکا گیا تھا تو خوف اور دہشت سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کے ہوش و حواس معطل ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ کیفیت تو نہ تھی، لیکن دل کسی طور ٹھکانے پر نہیں آ رہا تھا۔ اس پر بے پناہ گھبراہٹ طاری تھی، اور جوں جوں وہ گہرے سانس لے رہی تھی اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اے تم لوگ اسے اوپر کیوں اٹھا لائے ہو؟ اسے کنویں میں گرنے کیوں نہیں دیا؟ اس عورت نے جو غار کے ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی رقص کرتے مردوں سے پوچھا۔ تو نہیں جانتی کہ یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک مرد نے جواب دیا۔ جانتی ہوں، یہ انسان کی بچی ہے، عورت بولی۔ تو پھر ایسا الٹا سوال کیوں کیا؟ اس کا کیا کرو گے؟ کیا ضروری ہے تو جس بات کو نہیں جانتی اس بات کو جانے؟ بتانے میں کیا حرج ہے؟ کیا تو نے کاشغن کا اعلان نہیں سنا؟ کیسا اعلان؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ ہاں، تجھے کہاں پتہ ہوگا؟ تو کون سا کنویں سے نکلتی ہے؟ کچھ بتاؤ تو۔ پہاڑوں کے اس پار کاشغن کی بستی ہے۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ اگر کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اسے فوراً اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ انسان کو پکڑ لانے والے کو منہ مانگا انعام دے گا۔ تو کیا اسے کاشغن کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو اور کیا؟ لیکن انعام کا حقدار تو میں ہوں، نیچے والے غار کا رہائشی بولا۔ میں نے اسے پہچان کر بتایا تھا کہ یہ انسان کی بچی ہے۔ سب سے پہلے دیکھا تو میں نے تھا، اوپر والے نے کہا۔ تو نے کیسے دیکھا تھا؟ ہم سب تو سو رہے تھے۔ میں اس کی چیخ کی آواز پر بیدار ہوا تھا، میں نے فوراً ہی جھانک کر دیکھا تھا۔ پھر ان دونوں میں جھگڑا ہونے لگا، اصل انعام کا حقدار کون ہے؟ تب سب سے نیچے والے غار سے ایک بزرگ کو بلایا گیا، اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انعام کے دونوں حقدار ہیں، وہ بھی جس نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا اور وہ بھی جس نے تصدیق کی کہ وہ انسان کی بچی ہے۔ ادھر پنچایت لگی تھی، جرگہ بیٹھا ہوا تھا، فیصلے ہو رہے تھے، اور ادھر اسے کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ اس کے بارے میں کیا طے ہو رہا ہے۔ اس کی سر کی قیمت لگ چکی تھی اور اب وہ کاشغن کے حوالے کی جانے والی ہے۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کا سانس کسی طور صحیح نہیں ہو رہا تھا، دم گھٹنے کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بزرگ کے فیصلے دیتے ہی تانیہ ایک طرف لڑک گئی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارے اسے کیا ہو گیا؟ دیکھو، عورت نے سب کو تانیہ کی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا؟ بیک وقت کئی آوازیں آئیں۔ یہ ہوش گوا بیٹھی ہے، اسے جلدی سے پہاڑوں کے اس پار لے جاؤ ورنہ یہ مر جائے گی۔ کنویں کی فضا شاید اس کو راس نہیں آئی ہے، بزرگ نے بے ہوش تانیہ کو دیکھ کر کہا۔ فوراً ان دونوں مردوں
کنویں کی مذکر مخلوق نے جنہیں انعام کا حقدار قرار دیا گیا تھا تانیہ کو اٹھایا اور سنبھالے ہوئے کنویں کی تہ میں جانے لگے۔ وہ بہت گہرا کنواں تھا، اسے چاہے وفات ٹھیک کہا جاتا تھا۔ کنویں کی تہ میں کوئی تیل جیسی چیز ابل رہی تھی، اس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس سیال میں گرتے ہی آدمی ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ پھر اس کنویں کی فضا مسموم تھی، اسی لیے تانیہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اسے سنبھالے ہوئے تہ خانے میں جانے کے بجائے جہاں سیال ابل رہا تھا اور اس کی گرمی کافی اوپر تک محسوس ہو رہی تھی، ایک غار میں داخل ہو گئے۔ یہ غار خالی تھا، یہ دراصل یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تھا۔ وہ دونوں اسے اٹھاتے ہوئے اڑتے ہوئے پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ پہاڑ پار کر کے وہ دونوں اسے سنبھالے دھیرے دھیرے نیچے آنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک بہتے چشمے کے نزدیک ایک بڑے پتھر پر اسے لٹا دیا۔ یہ ایک پرفضا مقام تھا۔ کچھ ہی دیر میں تانیہ کے حواس بحال ہو گئے۔ پھیپھڑوں میں تازہ ہوا پہنچی تو اس نے فوراً آنکھ کھولی۔ آنکھ کھلنے کے بعد اسے جو منظر نظر آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ اسے تو کنویں میں پھینکا گیا تھا، پھر کسی نے نیچے گرنے سے روک کر اسے اوپر پہنچایا تھا۔ وہ گھپ اندھیرے میں پتھریلی زمین پر بیٹھی تھی اور اس نے ارد گرد کچھ غیر مانوس سی آوازیں سنی تھیں، اور پھر اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو نہ وہ گھپ اندھیرا تھا نہ کنواں، یہ ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا۔ سامنے ایک چشمہ بہہ رہا تھا، اونچے اونچے درخت تھے، بالکل اپنی زمین کے پہاڑی علاقوں جیسا منظر تھا۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھی تو اپنے سامنے ایک پتھر پر ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا۔ وہ دو تھے، قد مشکل سے ان کا 1.5 فٹ رہا ہوگا۔ ان کے سر کے بال زمین تک پہنچے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں، موٹے ہونٹ اور داہنے ابھرے ہوئے، منہ میں دانت کوئی بھی نہیں، آنکھیں گول اور سبز رنگ کی۔ تانیہ کو اڑتا دیکھ کر وہ دونوں بھی پتھر پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے کھڑے اڑتے ہوئے اس کے نزدیک آ کر رک گئے۔ تانیہ ان دونوں کو نزدیک دیکھ کر سہم گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ ڈرو مت، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان میں سے ایک بولا۔ بڑی باریک سی آواز تھی۔ یہ کیا جگہ ہے؟ یہ کاشغن کی بستی ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ تم اس پہاڑی پر ایک چمکتا ہوا محل دیکھ رہی ہو، وہاں رہتا ہے وہ، ہمیں وہاں جانا چاہیے، تم تیار ہو جاؤ۔ اور ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ کون کاشغن، کون سا چمکتا محل، اور وہاں کیوں جانا ہے، کہ ان دونوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ تانیہ کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ فضا میں جھولتی ہوئی اڑنے لگی۔ وہ دونوں اس کے بازو پکڑے بڑے آرام سے فضا میں اڑ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تانیہ کوئی ہلکی پھلکی گڑیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس چمکدار محل کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ ایک گیند نما محل تھا، بہت بڑا، اس میں صرف ایک دروازہ تھا اور وہ پورا محل سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ کنویں کی مخلوق اسے سیڑھیوں پر چھوڑ کر دروازے پر پہنچی۔ جاتے ہوئے ان میں سے ایک نے کہا، تم آرام سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آؤ، ہم جا کر دروازہ کھلواتے ہیں۔ تانیہ جب اوپر پہنچی تو وہ دروازہ کھل چکا تھا۔ دروازے کے اندر سے بڑی فرحت بخش ہوا آ رہی تھی اور ایک نیزہ بردار شخص رنگ برنگے کپڑے پہنے کھڑا تھا۔ وہ ان دونوں سے سوال جواب کر رہا تھا۔ جب تانیہ اس کے نزدیک پہنچ گئی تو وہ نیزہ بردار شخص تانیہ کو بڑی محویت سے دیکھنے لگا اور پھر کنویں کی مخلوق سے مخاطب ہو کر بولا، یہ ہے وہ؟ ہاں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اندر لے آؤ، میں کاشغن کو اطلاع کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر نیزہ بردار محل کے اندر کی طرف چل دیا۔ ان دونوں نے اس کے ہاتھ کی انگلی پکڑ لی اور پھر وہ چمکتے فرش پر پھسلنے لگے۔ وہ بڑے آرام سے تانیہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ باہر سے یہ گیند نما محل سونے کی طرح چمکتا ہوا تھا تو اندر سے اس کے در و دیوار چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے یہ محل سونے چاندی کا بنا ہوا ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد سیڑھیاں آ گئیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ اس نیزہ بردار شخص کو انہوں نے انہی سیڑھیوں سے نیچے جاتے دیکھا، لہٰذا وہ بھی سیڑھیاں اترنے لگے۔ یہ ایک گول زینہ تھا جو بہت گہرائی تک چلا گیا تھا۔ تانیہ سیڑھیاں اترتے اترتے تھکنے لگی تھی، جبکہ وہ دونوں اس کی انگلیاں پکڑے اسپرنگ کی طرح اچھلتے ہوئے مزے سے سیڑھیاں اترتے چلے جا رہے تھے۔
بالآخر سیڑھیوں کا اختتام ہوا۔ تانیہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ سامنے ایک دروازہ تھا جس پر سرخ پردہ لہرا رہا تھا۔ وہاں وہ نیزہ بردار شخص موجود تھا۔ اس نے اشارے سے ان تینوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کنویں کی مخلوق نے تانیہ کی انگلیاں فوراً چھوڑ دیں اور وہ تیزی سے پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے۔ اس کے بعد تانیہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک کرسی پر اس نے ایک معمر مگر پروقار شخص کو بیٹھے دیکھا۔ دو کنیزیں اس کے دائیں بائیں کھڑی مورچھل سے اسے ہوا دے رہی تھیں۔ کنویں کی مخلوق اس شخص کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ان میں سے ایک بولا، کاشغن، دیکھ ہم تیرے لیے کیا لائے ہیں۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں۔ کاشغن نے اپنی چمکتی آنکھوں سے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ ہمارے کنویں میں اسے پھینکا گیا تھا، انہوں نے بتایا۔ اچھا، کیا تم نے اسے کچھ بتایا ہے؟ کاشغن نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اچھا۔ پھر اس نے اپنے دائیں جانب کھڑی کنیز کو دیکھا اور بولا، اسے اندر لے جاؤ، ہم آتے ہیں۔ وہ کنیز تانیہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سفید پردوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ تانیہ پردہ ہٹا کر اس کنیز کے پیچھے چل دی۔ اندر ایک چھوٹا سا تالاب تھا اور وہ کنیز تالاب کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ اس تالاب میں کنویں کھلے ہوئے تھے اور بطخیں تیر رہی تھیں۔ وہ کنیز تالاب گھوم کر ایک برآمدے میں داخل ہو گئی۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ کنیز اس دروازے پر رک گئی اور تانیہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تانیہ نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ وہ ایک خوبصورت خوابگاہ تھی۔ آرام دہ بستر تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور بڑے اطمینان سے اس پر لیٹ گئی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ لیٹتے ہی نیند نے اسے آدھا بوچا۔ کچھ دیر میں وہ بے خبر سو گئی۔ جانے وہ کب تک سوئی۔ آنکھ کھلی تو خوابگاہ میں فانوس جگمگا رہے تھے۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ اب نہ جانے اس پر کیا مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ وہ بونے سے مخلوق اسے کہاں اڑا لائے تھے۔ یہ کاشغن آخر کیا شے ہے؟ خیر، دیکھا جائے گا۔ وہ اس طرح کے تحیر خیز واقعات سے اتنی مرتبہ گزری تھی کہ اب وہ ان چیزوں کی عادی ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بستر پر بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، اتنے میں کئی کنیزیں کمرے میں داخل ہو گئیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کچھ سامان اٹھائے ہوئے تھیں۔ ان کنیزوں کے چہرے بڑے شاداب اور ہونٹوں پر دل نواز مسکراہٹ تھی۔ ان کنیزوں نے اپنے ہاتھ کا سامان رکھ کر باری باری تانیہ کو جھک کر سلام کیا۔ تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی ملک کی شہزادی ہو۔ دو کنیزیں اس کے قدموں پر بیٹھ گئیں۔ اس نے اس کے پاؤں اٹھا کر چاندی کے گہرے ٹرے میں رکھے اور دوسری کنیز نے اس کے پیروں پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ ایک کنیز جب اس کے پیر دھونے لگی تو تانیہ کو بڑا عجیب سا لگا۔ اس نے اپنے پیر سکوڑ کر کہا، ارے یہ کیا کرتی ہو؟ ہٹو، میں خود دھو لوں گی ہاتھ پاؤں۔ یہ کاشغن کا حکم ہے، اگر اس کے حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو وہ ہماری گردن مار دے گا۔ تم ہماری زندگی کی دشمن نہ بنو، ایک کنیز نے بڑی شائستگی سے کہا۔ اس کے بعد کچھ سننے کی گنجائش نہ رہی۔ تانیہ دم ساتھ کر بیٹھ گئی اور کنیزوں نے جلدی جلدی اپنے کام نمٹانے شروع کر دیے۔ تانیہ کے ہاتھ پاؤں کے بعد بڑی نفاست سے منہ دھویا گیا، لباس تبدیل کیا گیا، اس کے بال بنائے گئے۔ جب وہ مکمل تیار ہو گئی تو اس کے سامنے ایک آئینہ لایا گیا۔ آئینے میں وہ اپنا عکس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے بڑی مشاقی سے تیار کیا گیا تھا۔ لباس اور بناؤ سنگھار اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ یہ مجھے آخر کس کے لیے بناؤ سنگھار کیا گیا ہے؟ تانیہ نے آئینے میں نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تب اس کے سامنے سے آئینہ ہٹا لیا گیا۔ کنیزیں ایک ایک کر کے کمرے سے نکلنے لگیں۔ تانیہ بڑی حیران ہوئی کہ ان میں سے کسی نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب آخری کنیز بھی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو تانیہ نے اسے روکا۔ ارے بات سنو۔ وہ کنیز کمرے سے نکلتے نکلتے رک گئی اور اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگی، بولی کچھ نہیں۔ تم نے بتایا نہیں یہ سب کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے، کنیز نے بڑی شائستگی سے کہا اور فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ کنیزوں کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اپنا لباس سنبھال کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ اتنا بھاری اور نیچے تک لٹکا ہوا تھا کہ
اس حالت میں چہل قدمی کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر وہ اس خوابگاہ میں رکھی اونچی سی کرسی پر اپنا لباس سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز آئی، اس نے کاشغن کے آنے کا اعلان کیا۔ جب وہ معمر اور پروقار شخص کمرے میں داخل ہوا تو تانیہ احتراماً کھڑی ہو گئی۔ کاشغن نے اسے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود تانیہ کے سامنے رکھی ایک اور کرسی پر جلوہ افروز ہو گیا۔ کاشغن اسے بغور دیکھنے لگا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو کہ بات کہاں سے اور کیسے شروع کرے۔ تانیہ منتظر تھی کہ وہ گفتگو کا آغاز کرے گا۔ جب وہ محض خاموشی سے اسے گھورتا رہا تو تانیہ نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اسے زیادہ دیر نہ دیکھ سکی، اپنی نظریں جھکا لی۔ تبھی وہ بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں تانیہ ہوں، تانیہ نے اپنا تعارف کرایا۔ تانیہ، ہم ایک مصیبت میں گرفتار ہیں، ہمیں تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میری مدد؟ تانیہ حیران ہو کر بولی، میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تم کسی کو زندگی دے سکتی ہو۔ اس معمر اور پروقار شخص نے عجیب بات کہی۔ زندگی؟ زندگی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ جانتا ہوں، پر تم ذریعہ بن سکتی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے، کچھ پتہ تو چلے۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر کاشغن کھڑا ہو گیا۔ دونوں کنیزوں نے تانیہ کا پیچھے سے اس کا بھاری لباس اٹھایا۔ کاشغن چلا تو تانیہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ کاشغن جس دروازے سے داخل ہوا تھا اسی دروازے سے واپس ہوا۔ یہ اس چمکتے محل کا اندرونی دروازہ تھا، کیونکہ تانیہ کو جس دروازے سے لایا گیا تھا اس کے سامنے ایک حسین تالاب تھا۔ ایک طویل راہداری سے گزرنے کے بعد وہ بائیں جانب مڑا تو سامنے ایک سنہرا دروازہ دکھائی دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ دروازہ سونے کا بنا ہوا ہو۔ بہرحال اس دروازے پر نقش و نگار کے علاوہ خوبصورت پتھر جڑے ہوئے تھے۔ کنیزوں نے اس سنہرے دروازے کو کھولا اور خود پیچھے ہٹ گئیں۔ کاشغن کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب تانیہ کمرے میں داخل ہونے لگی تو کنیزوں نے اس کا لباس چھوڑ دیا اور خود وہ دروازے پر ہی رک گئیں۔ تانیہ کے اندر جانے کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ تانیہ اپنا لباس گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے درمیان میں ایک شیشے کا تابوت رکھا ہوا تھا۔ اس تابوت کے علاوہ کمرے میں کوئی اور چیز نہ تھی۔ تابوت کے اوپر البتہ ایک فانوس لٹکا ہوا تھا، جس کی روشنی تابوت پر پڑ رہی تھی۔ باقی کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ کاشغن اس تابوت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور تانیہ کو مڑ کر دیکھا۔ تانیہ بھی کاشغن کے برابر کھڑی ہو گئی۔ تانیہ نے تابوت کی طرف غور سے دیکھا تو اسے ایک جسم لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جسم ایک سرخ ریشمی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھا اچھے لمبے قد کا بندہ تھا۔ کاشغن نے تابوت کا ڈھکن کھول دیا اور تانیہ کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ تانیہ نزدیک آ گئی تو کاشغن نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ چادر ہٹتے ہی کمرے میں اجالا سا ہو گیا۔ وہ جو بھی تھا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی سویا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکان تھی۔ چمکیلے سرخی مائل بال، لمبی پلکیں، سفید رنگت۔ جانے اس نوجوان کے چہرے پر کیا بات تھی، بس جی چاہتا تھا کہ اسے دیکھتے ہی رہو۔ تانیہ اسے مبہوت ہو کر دیکھے جا رہی تھی۔